दोस्तों, दज्जाल की हकीकत क्या है? दज्जाल कौन है? दज्जाल कहाँ है और कब निकलेगा? दोस्तों, दज्जाल का कैद से निकलना भी कयामत से पहले की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। यह अपने साथ बहुत बड़े फितने व शुबहात लेकर आएगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में उम्मत को खबरदार किया और डराया और फरमाया, अल्लाह की कसम, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 झूठे न जाहिर हो जाए। उनमें से आखिरी का नाम काना दज्जाल है और इस रिवायत की रावी है अहमद। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि दज्जाल कौन है? दज्जाल औलादे आदम में से एक शख्स होगा जिसे अल्लाह कुछ ऐसी ताकतें अता करेगा जो उसके सिवा किसी इंसान को हासिल न हुई। उसे मिली यह ताकतें लोगों को आजमाइश के लिए होगी। वह यह दावा भी करेगा कि वही रब्बुल आलमीन है। उसकी बाईं आंख मिट्टी की हुई होगी, यानी वह काना होगा। कुछ अहले इल्म के नजदीक उसे मसीह इसलिए कहा जाता है कि वह सारे जमीन में घूमेगा, वह चलेगा फिरेगा। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो दज्जाल शब्द है इसका मतलब क्या होता है? तो हम आपको बता दें, दज्जाल शब्द का मतलब होता है फरेब। अहादीस के मुताबिक उसका काम दज्ल व फरेब करना, बहाने बनाना, हकाइक यानी हकीकत को छिपाना और बड़े बड़े झूठ बोलना होगा। वह लोगों से उस पर ईमान लाने को कहेगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पहचान बताते हुए फरमाया, दज्जाल काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, वह हर ऐब से पाक है। दोस्तों, ये हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ की 7131। हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में इब्ने सय्याद नाम का एक यहूदी लड़का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दज्जाल होने के बारे में शक था। इसीलिए एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तू गवाही देता है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ? वह आपकी तरफ देखकर बोला, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मीन है, यानी अनपढ़ लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फिर उसने कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रिसालत का इनकार किया और फरमाया, मैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। फिर आपने इब्ने सय्याद से पूछा कि तुझे क्या नजर आता है? उसने बताया कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मैंने तेरे लिए दिल में एक चीज छिपा रखी है। इब्ने सय्याद ने दुखान कहने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये लफ्ज अदा करने की उसे तौफीक न मिली। वह सिर्फ दुख दुख ही कह सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फटकार है तुम पर, तू अपनी हैसियत से आगे न बढ़ सकेगा। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसका गर्दन उड़ा दूं। तो हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। अगर यही दज्जाल है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे, और अगर यह दज्जाल नहीं है तो इसे कत्ल करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, यह हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ में 7344 और हदीस की दूसरी किताब अहमद में 11798 में दर्ज है। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुम का बयान है कि एक सफर में जब इब्ने सय्याद उनके साथ था, उसने कहा, अबू सईद, लोग मेरे बारे में जो बातें करते हैं उस पर मेरा दिल चाहता है कि किसी पेड़ से रस्सी लटका कर खुद को फांसी दे दूं। हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म किसी और को ना हो, मगर तुम अंसार से छिपी नहीं है। क्या अल्लाह के रसूल ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा, उसके कोई औलाद नहीं होगा, जबकि मैं औलाद वाला हूँ और मेरा औलाद मदीने में मौजूद है। दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल ना हो सकेगा, जबकि मैं मदीना से आ रहा हूँ और मक्का जा रहा हूँ। अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं कि मैं उसे माजूर मानने ही वाला था कि वह फिर बोला, अल्लाह की कसम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि दज्जाल कहाँ पैदा हुआ और इस वक्त वह कहाँ है, यानी दज्जाल पैदा हो चुका है। अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हुम कहते हैं कि मैंने कहा, तुम्हारे लिए हलाकत व बर्बादी हो। यह हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ में 7350 में और अहमद में 11945 में दर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत के दिन तक दज्जाल से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। यह भी हदीस मौजूद है मुस्लिम शरीफ में 7395 में। दज्जाल के अलावा दूसरे फितनों का तुम्हारे बारे में
مجھے زیادہ ڈر ہے دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف 7373 اور ابن ماجہ میں 4077 میں موجود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اسے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالی ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث کی کتاب بخاری میں 7127 میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں 4077 میں۔ دوستو خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات پہ نظر رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ یہ بات حدیث کی کتاب ابو داؤد 4294 میں موجود ہے۔ اور دوسرا واقعہ کہ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ یہ حدیث موجود ہے ابو داؤد 4292 میں۔ تیسری واقعات یہ ہونے والی ہے کہ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2/3 بارش و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں 4077 میں۔ اور چوتھی واقعہ یہ ہونے والی ہے کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا کہ جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خاطب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے احمد 16788 میں۔ اور پانچویں بات جو ہونے والی ہے دجال سے پہلے، وہ ہے عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں 7393 میں۔ اور چھٹی بات جو دجال کے آنے سے پہلے ہونے والی ہے، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسا شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث کی کتاب ابو داؤد میں 4242 میں موجود ہے۔ اور دجال کے آنے سے پہلے جو 7ویں واقعہ ہونے والی ہے، وہ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگا، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میلے کچلے کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ یہ بھی بات حدیث کی کتاب احمد میں 14,198 میں موجود ہے۔ اب دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دجال دکھتا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں آیا ہے کتابوں میں، وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ ان کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگریلے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال و جشاش والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسے جزیرے میں زکرہ ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ یہ بھی بات موجود ہے حدیث کی کتاب مسلم میں
7386 میں اور ابن ماجہ میں 4077 میں۔ اب دوستو سوال یہ بھی ہے کہ جب دجال آئے گا تو پوری دنیا میں جو گھومے گا اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ تو اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے تک پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی برابر اور ایک دن ایک ہفتے کی برابر ہوگا، باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، گدھے پر سوار ہوگا اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، احمد میں 14158 اور مسلم شریف میں 7365 اور ابو داود میں 4318 میں یہ موجود ہے۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام یعنی ابھی کا جو موجودہ سیریا کنٹری ہے اس کی طرف پھیر دے گا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں 3391 میں۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ دجال کے فتنے کتنے ہوگے؟ اس کا جو پہلا فتنہ ہوگا اس کے ساتھ جہنم اور دوزخ ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، اور دوسرا فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی بھی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے بخاری شریف میں 7130 میں اور مسلم میں 7370 میں۔ اور اس کا تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی، بھیڑ بکریاں جب چڑھ کر لوٹے گی تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوگی اور زمین بنجر، وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گی۔ یہ بھی حدیث موجود ہے مسلم شریف میں 7373 میں۔ اور اس کا چوتھا فتنہ جو ہوگا، دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ دیہاتی حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا بیٹا اس کا کہنا مانو، یہی تمہارا رب ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں 4077 اور صحیح الجامع میں 7885 میں۔ اور وہ دجال ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا تو دجال اس جوان سے پھر پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے ابن ماجہ میں 4077 میں۔ اب دوستو دجال کے مطابق ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں وہ ظاہر ہو وہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے فتنہ دجال کے بچنے کے طریقے، جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے، دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے۔ یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں 7395 میں۔ اور دوسرا دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ سے مدد طلب کرے۔ جو شخص اس کے آگ پھرنے میں پھنس جائے گا وہ اللہ کی مدد چاہے گا۔ یہ بھی حدیث موجود ہے ابن ماجہ 4077 میں۔ دوستو دجال سے بچنے کی بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت سارے حدیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اب سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مرے گا کیسے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک، وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد جو ابھی فلسطین میں ایک جگہ ہے اس کے قریب پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔
یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں 7279 میں اور ابن ماجہ میں 4077 میں۔ بہرحال دوستو، دجال کے بارے میں جو بھی جانکاریاں آج اس ویڈیو میں آپ جانے، کیا آپ اس سے پہلے جانتے تھے اور ایسی کون سی بات ہے جو آپ اس ویڈیو سے پہلے نہیں جانتے تھے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بھیجیں۔